और क्या करूं, फरमाने लगे मोहब्बत किया कर। मुश्किल है नुस्खा। वो आपने भी जिस तरह हाँ की है मुझे नजर आ गया है। मुश्किल है, उसने भी फौरन कह दिया। उसने कहा हुजूर करता हूँ, फिर भी ठीक नहीं होते। करता हूँ मैं, और क्या करूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। तो हजरत फरमाने लगे अगर प्यार से मसला नहीं ना हल होता तो नुस्खा एक ही है, करना प्यार ही है। अगर ना हल हो तो जरा प्यार की खुराकें बढ़ा देना, जरा थोड़ा ज्यादा कर देना, मसला प्यार से ही हल होगा। मसला मोहब्बत। आप बेटे को भी ना, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, छोटा सा बच्चा 2.5-3 साल का, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? पक्की बात है 2.5-3 साल का बच्चा जिसे पता कोई नहीं, ना मोहब्बत का तर्जुमा आता है ना गुस्से का माना आता, पता कोई नहीं, लेकिन आप वो गुस्से से देखें तो वो रो पड़ता है, हंस के देखें तो हंस पड़ता है। इसका मतलब है मोहब्बत का असर तो बचपन में ही होने लग जाता है। ये मोहब्बत और नफरत के तकाजे तो बचपन से ही बंदे की तबीयत में होते हैं, बचपन से ही पता होता है। तो छोटा बच्चा जिसे अभी पता नहीं, जो खेलने की उम्र में, जब वो मोहब्बत को फील करता है तो मेरे भाई जवानी में बुढ़ापे में तो ज्यादा जरूरत होती है मोहब्बत। बेटों का लहजा धुला हो और घर वालों का अंदाज अदब वाला हो, उसमें तो ज्यादा जरूरत होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया 3 काम करो अल्लाह तुम्हें ईमान का जायका अता फरमाएगा। एक है ईमान, एक है ईमान का जायका। तुम्हें मोमिन होने में लज्जत आएगी, मुसलमान होने का मजा आ जाएगा। 3 काम करो, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। ये करके देखें, इसमें बड़ा मजा है। लंबे सजदे होते हैं जब रब से प्यार हो जाए, देर तक जिक्र होता है जब अल्लाह रसूल से प्यार हो जाए, नाते हर वक्त सुनने को तबीयत करती है जब अल्लाह रसूल से प्यार हो जाए। फिर तो मस्जिद से दिल लग जाता है, कैफियत बन जाती। हुजूर ने फरमाया गर चाहते हो ईमान का जायका मिले, हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। और फरमाया दूसरा काम ये करना, जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए करो। ये जाती लालच 20 में से आप यकीन करें, लालच की जिंदगी तो इंसान को इंसानियत से नीचे गिरा देती। बंदा तजारत करने लगता है रिश्तों के बीच भी, बंदा ढूंढने लगता है दोस्तों में भी मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। वो तो बिल्कुल उसकी जिंदगी मशीनी हो जाती। फरमाया जिससे भी प्यार कर रब रसूल के लिए कर, अल्लाह तुझे ईमान का जायका अता करेगा। और तीसरा मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान होने के बाद कुफर की तरफ लौटना तुझे इतना नापसंद हो जितना किसी बंदे का आग में जाना नापसंद होता है। ये 3 बातें पैदा कर, अल्लाह तुझे ईमान का जायका अता करेगा। हम पता क्या करते हैं, हम ना गुस्से को मजीद बढ़ाते हैं। एक बंदे ने नफरत से देखा, उसने ईंट उठाई, हमने पत्थर उठा लिया। तजर्बा करके देख लेना, बदला लेने से दिल की तकलीफ बढ़ जाती। एक की 4 सुनाने से बंदे के अंदर और दर्द हो जाता। आपने पूरा डांट डपट लिया, सामने वाले को चुप भी करा लिया, उसके चेहरे पे शर्मिंदगी भी आई, पर आप सो नहीं सकते। सुकून तभी आता है जब बंदा मोहब्बत से माफ कर दे। उसका ना दिल उसे महसूस होता है बड़ा हो गया, हौसला मंद हो गया। जब वो माफ करता है ना, दरगुजर करता है, जब वो अता करता है, जब वो कहता है चल ठीक है, जो हो गया सो हो गया, तूने कर लिया ठीक है, मैं नहीं करता, उसकी तबीयत खुद ब खुद लिल्लाहियत वाली हो जाती। अपनी जिंदगी में अंदाज मोहब्बत वाला लहजा। अच्छा कोई बंदा अगर कोई 2 बातें कर भी लेगा तो क्या कर लेगा?
مثلا کیا کر لے، کر لیا اس نے، کر لی میرے آپ کے خلاف بات، تو کیا ہے ہم، کیا حیثیت ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں۔ کر لی تو پھر کیا ہوا؟ پھر کی جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا، پھر کی پھر کیا ہو؟ کر لی نا بات، کوئی حرج نہیں، کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور کر لے دو چار۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی تے کھیڈ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی کر لینا، اگر کسی نے کو بات کرنی ہے تو پھر کیا ہوا، کر گزرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، پہرے داری کے لیے، اپنے لوگوں کا حال دریافت کرنے کے لیے۔ بوڑھا بابا سویا ہوا تھا رستے میں، جناب کا پیر اس کے پیر پہ آ گیا۔ بابا اٹھا، غصے سے کہنے لگا، اندھے ہو، اندھے ہو؟ تو حضرت عمر بن، بڑی سخت بات ہے، اور بات بھی بادشاہ سے کر دی، ویسے ایسی سارے بادشاہ کر، کوئی گل کر نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کرنے نہیں دیتے۔ دیکھا جناب اندھے ہو، تو لہجہ پیار والا تھا نا سامنے سے، بادشاہ تھے اور درویش تھے اور عالم تھے اور صوفی تھے اور ولی تھے، اندھے ہو؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جواب میں مسکرا پڑے، کہنے لگے، نہیں بابا جی نظر آتا ہے۔ وہ جو ساتھ تھے نا دو چار گن مین، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہا حضرت جی بابا نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے کوئی نہیں کہا انہوں نے۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں نہ کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمانے لگے یار باتیں میرے ساتھ کر رہا تھا بابا، کوئی نہیں کہا اس سے۔ کہا جناب پھر کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے بات تو اتنی ہوئی ہے کہ بابا جی نے سوال پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو سوال کا جواب ہے نا، اس نے سوال پوچھا اور میں نے سوال کا جواب، جھگڑے والی کون سی بات؟ ہر جگہ جھگڑا، ہر جگہ فساد، ہر جگہ دنگا، مینوں گل کیتی ہے کی بھائی، یہ تینوں کر بھی لئیے تو پھر کی ہویا؟ بات ہی کی ہے نا بات۔ وہ ہمارے دیہاتی ماحول میں نا ایک بچہ دوڑا دوڑا آیا تو کسی کی شکایت لگائی اس نے اپنے دادا جی کے سامنے، کہنے لگا انہوں نے مینوں انجن کیا ہے۔ وہ بابا جی بچے کو دیکھ کے کہنے لگے ادھر ہوئے نا، سجے ہوئے نا، کھبے ہوئے نا۔ دیکھے جی کی ہویا؟ فرمان لگے گل کدھر چمڑی تے نہیں تیرے نال، میں ساری ویکھی ہو تو وہی تو گزر گئی، اتنا پریشان تو کیوں ہے؟ کر لی نا بات۔ اس نے بڑے آدمی ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، ہر ایک کو جواب دیتے، ہر ایک سے الجھتے۔ لہجوں میں پیار ہو، اس میں محبت ہو، اس میں درد ہو، اس میں کسی کی یاد ہو۔ بندہ اپنے محبوب کے عشق میں اتنا مست ہو، اسے لڑائیاں یاد رہتی ہیں، اسے کوئی یاد رہتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے؟ اسے تو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ وہ تو اپنے کام لگا ہوا ہے، اسے کسی سے کیا لگے۔ سیدنا بلال کو عشق ہے نا رسول پاک سے۔ کبھی مسجد کی صفائی ہو رہی ہے، کبھی حضور کے مہمانوں کی نوکری ہو رہی ہے، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر اذانیں پڑھی جا رہی ہیں، اور کوئی ٹائم بچ گیا تو کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو سیدہ فاطمہ کی چکی نہ پیسوں جا کے، میں گھر کا کوئی کام نہ کر دوں۔ پیار ہو گیا نا، پیار والے کو فرصت ہوتی ہے کوئی؟ وہ تو غلام ہے، وہ تو غلامی کر رہا ہے، وہ غیبتیں کرے، وہ ادھر بیٹھے، وہ گروپ بنائے، وہ کہانیاں گڑے، وہ ادھر جائے، وہ ادھر، اتنا تو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں؟ ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے ہی جان بوجھ کے وقت کا ضیاع۔ کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2-3 دن کے بعد ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کریم کا چہرہ دیکھا اور عرض کی حضور میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، کریم چہرے پر میں کچھ کمزوری دیکھ رہا ہوں، خیر ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یار 3-4 دن سے میں نے کھجور پانی کے سوا کھایا کچھ نہیں،
یہ محبت ہے نا. محبت اپنا رستہ بھی خود بناتی ہے, پوچھ پوچھ کے تھوڑا چلتی ہے. پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ بنا دی. ہڑ آتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو رستہ پوچھتا ہے میں نے کدھر جانا ہے. محبت میں بھی سیلاب ہو تو رستے تھوڑی پوچھتی ہے, تو رستے بناتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی فوراً گھر گئے اور کچھ کھانے پینے کا ہے, انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں. پھر گلی محلے میں جو اپنے گھر تھے ان سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, کچھ نہیں. محبت ہے نا. محبت بہانے نہیں کرتی, محبت بیٹھنے نہیں دیتی, محبت تڑپ میں اضافہ کرتی. حضرت محبوب پاک علیہ السلام کے وہ صحابی ایک یہودی کے باغ میں گئے, کہنے لگے مزدوری ملے گی. کہنے لگا گرمی بڑی سخت ہے اور پانی نکالنا ہے کنویں سے, پانی بھی گہرا ہے, ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور دوں گا, کرو گے مزدوری؟ صحابی چپکے سے اٹھے, چادر کندھوں سے اتاری, کنویں کے پاس بچھائی, کہنے لگے شروع کروں؟ انہوں نے کہا شروع کرو. ایک ایک ڈول پانی کا نکالتے, وہ کھیتوں میں ڈالتے, ایک کھجور ملتی, وہ اپنی چادر میں رکھتے جاتے. تینوں لب دیاں آپ گواچے. وہ کھجور اس میں ڈالتے جاتے. جب کچھ کھجوریں بن گئی نا, غریب آدمی ہے, سادہ بندہ ہے, مزدوری کر کے نوکری کر کے تحفہ لے کے آیا, اس کو اٹھایا, سینے سے لگایا. کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, یا رسول اللہ یہ ذرا قبول تو فرمائے. محبوب نے کھجور بھی اٹھائی, ان کے ہاتھوں کے چھالے بھی دیکھے, چہرے پہ آنے والا پسینہ بھی دیکھا, وجود کی تھکان بھی دیکھی, درد, لذت, کیفیت, سرور, اخلاص, وفا, یہ سارے جذبے بیک وقت چھلکتے دیکھے. کریم فرمانے لگے سخت گرمی کا موسم, مزدوری کا عالم, ہاتھوں میں چھالے, یہ سارا کچھ کرنے پر تجھے کس نے مجبور کیا؟ کیا وجہ تھی, کیوں مجبور ہوا؟ آنکھیں جھک گئی, آنسو باہر آئے. عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ بس آپ کی محبت نے مجبور کیا. حضور یہ محبت ہے نا, عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول, اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم, کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. حضور سے پیار کرو. نبی پاک کی محبت انسان کو ذوق والا کر دیتی. ہم نا پتہ نہیں کس ماحول میں چلے گئے, ہمارا درد کو چھین کے لے گیا. بحثے, الجھاؤ, وسوسے, کہانیاں اور مختلف باتیں اور مختلف لوگوں کی مختلف الجھاؤ پن پتہ نہیں کہاں نکل گئے. اپنا پیار نبی پاک سے, اپنا عشق حضور سے, غلامی نبی پاک علیہ السلام کی, حضور سے وفاؤں کا تعلق. سیانے بندے ہیں جناب سیدنا عثمان غنی, پر وضو کر کے اٹھے تو ہنس رہے. حضور کیوں مسکراتے؟ کوئی وجہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کوئی مزاح والی دل لگی والی, کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے خود نہیں پتا. آپ اتنے زبردست تاجر ہیں, امیر المومنین ہیں, کئی دفعہ محبوب نے جنت کی بشارت دی, ہنس رہے ہیں اور بلا وجہ. فرمانے لگے اسی مقام پر اسی جگہ ایک دن نبی پاک نے وضو فرمایا. حضور وضو کر کے اٹھے تھے, مسکرائے تھے, بس حضور کو دیکھا تھا میں بھی مسکرا رہا ہوں. محبوب کو دیکھا تھا سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, او جینج رکھے اونج رہنا ہے. حضور کو دیکھا تھا, لہذا میں بھی وہ عمل. او دوستو, کچھ دیر حضور کی نعت ہو رات کو, کچھ دیر درود پاک ہو, سیرت کا کوئی پہلو ہو, کبھی حضور کے چہرہ نور کی بات ہو, کبھی زلف عنبری کی بات ہو, کبھی محبوب علیہ السلام کے سینہ علم نشرہ کی بات ہو, کبھی محبوب کے دست مبارک ید اللہ کی بات, کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم شریف کی بات, کبھی صبر کی بات,
کبھی قناعت کی بات ہو، کبھی حوصلے کی بات ہو، کبھی ان کے درگزر کی بات، کبھی ان کے عطا کرنے کی بات ہو۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہم۔ اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی نسبتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے تعلقات سے بھی۔ جو مجھ سے محبت کرے میرے بیٹے سے نہ کرے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ کہے جناب آپ تو اچھے لگتے ہیں کہ بیٹا گود میں ایسے ذرا نکالے، تو میں کہوں گا تو چھٹی کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھ سے محبت کرے اور جو میرے ساتھ رہتے ہیں وفادار ساتھی ان سے نہ کرے، تو میں کہوں گا یار یہ تو ہم وقت خدمت میں حاضر ہیں، تو ان سے ہی پیار نہیں۔ حضور سے محبت کرنی ہے، پھر آل پاک سے بھی کرنی ہے، پھر اصحاب پاک سے بھی کرنی ہے، ایک ایک صحابی سے کرنی ہے، ان کی نسبتوں سے کرنی ہے، محبوب پاک کے شہر مدینہ سے کرنی ہے، حضور کی گلیوں سے کرنی ہے، نبی پاک کے ارشادات سے کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے ہر تعلق کو نبھانا ہے۔ یہ کہاں سے خشکی آ گئی مسلمانوں میں؟ صبح و شام الجھاؤ ہی الجھاؤ۔ مسلمان تو درود پاک پڑھ کے سونے والے لوگ، یہ تو ہر وقت محبوب کی یادوں میں رہنے والے۔ حضرت خالد بن میدان صحابی تھے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، عمر کے آخری ایام ہے، اپنے گھر والوں سے کہتے بستر پہ ہیں، کہتے کوئی حضور کا صحابی ملے تو بلا کے نہیں لاتے؟ ایک صحابی کو بلا کے لایا جاتا، ان کے پاس بٹھاتا، کہتے چند گھڑیاں میرے محبوب کی باتیں تو کرو۔ تھوڑی دیر حضور کی بات ہوتی، دل کو تسلی ہو جاتی، نیند سکون کیا جائے۔ اپنے لہجے سے تلخی ہٹا دیں، غصہ ہٹا دیں، بلا وجہ آزمائش ہٹا دیں۔ دوستوں سے میں نے کہا کہ جناب آپ پیار کا لہجہ اختیار کریں، کہنے لگے مولانا ٹینشن ہی بڑی ہیں، پیر صاحب پریشانیاں ہی بڑی ہیں۔ تو پریشانیاں بھی تو محبت سے ہی دور ہوگی نا۔ آپ محبت کا غلبہ کریں، پریشانی گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ آپ حضور کی طرف رجحان کریں، خود بخود گئی پریشانی۔ جب محبت کا غلبہ کرنا ہی نہیں، پیار ہی نہیں کرنا، بچے بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی کا غصہ ہی نہیں جاتا، تو ابا جی سے کہتے ہیں تو آپ حضور سے پیار کرنا شروع کریں، انشاءاللہ باقی لہجوں میں بھی پیار آ جائے گا، باقی انداز بھی پیار والے ہو جائیں گے۔ نبی پاک او جی پریشانیاں بڑی ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں اتنی پریشانیاں صحابہ اور اہل بیت پہ آئیں، کسی پہ بھی نہیں آئیں۔ پریشانیاں اپنی جگہ رہیں، پر حضور کی غلامی اپنی جگہ رہی۔ ہجرت ہو رہی تھی، جناب صدیق حضور کو لے کے جا رہے تھے، حالات کٹھن تھے، کافر پیچھے لگے ہوئے تھے، پر وہ محبت پوری کر رہے تھے۔ کبھی غار کی صفائی، کبھی دودھ کے پیالے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جو کرنے والے ہیں وہ کر رہے تھے۔ ابو بکر پیار کر رہے، جناب صدیق محبت کر رہے، تو اپنا ذوق لے رہے۔ وہ معاملہ آ گیا بدر کا، احد کا، خندق کا، حنین کا، جنگیں بھی ہوتی جا رہی ہیں اور نبی پاک کی محبت کی باتیں بھی ہوتی جا رہی، سارا کچھ چلتا رہا، سارا کچھ ساتھ ساتھ رہا۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی کے تذکرے آپ جائیں نہ، پڑھیں نہ جنگوں کے حالات۔ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، اونٹ ذبح کرنے پر نوبت آ گئی، تو جناب عمر کی محبت رسول کا جذبہ بیدار ہے، کہنے لگے اونٹ ذبح کریں گے تو پھر سفر کیسے کریں گے؟ جناب کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تھوڑا تھوڑا کھانا لاؤ نا، جتنا جتنا تمہارے پاس ہے تھوڑا تھوڑا کھانا لائے۔ کہنے لگے آؤ حضور سے دعا کرائیں، نبی پاک سے دعا کرائیں، حضور کی محبت کی باتیں تازہ رہیں دلوں میں، تازہ۔ اپنی محبت کو کمزور نہ پڑنے دینا، اپنے ادب کو کمزور نہ پڑنے دینا، اپنے جذبوں میں کبھی ملاوٹ نہ ہونے دینا۔ حضور حضرت بابا فرید صاحب جب کسی سے بڑے خوش ہوتے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں مضمون کوئی اور بیان کرنا چاہتا تھا، یہ خود بخود چھڑ گیا ہے۔
کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگا دیا اور میری بات مکمل ہو گئی، بس سمیٹنے لگا ہوں۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی فرماتے ہیں بابا فرید جب کسی سے بڑے راضی ہوتے تو دعا دیتے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ دعا دیتے ہیں نا، اللہ تجھے اولاد دے، اللہ تجھے صاحب اقتدار کرے، اللہ مال دے۔ بابا فرید صاحب جب بڑے خوش ہوتے نا کسی سے تو کہتے جا رب تجھے محبت کا درد عطا کر، اللہ تجھے محبت کا درد دے، اللہ کرے تو رب رسول سے پیار کرے، اللہ کرے تو اس محبت میں محو ہو جائے، اللہ کرے تو اس محبت کے اندر پوری طرح مست رہے۔ یہ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، انا پرستی، جھوٹ، لالچ، ہرس، ہوس، یہ ختم ہی تب ہوتا ہے جب سینے میں مدینے والے کا پیار آ جائے، جب حضور کی محبت نقش کر جائے دل میں، پھر میرے دوستو ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، تھوڑا سا نا اپنے اوپر ہم اپنے اوپر غور نہ کریں، کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی تھوڑا سا آگے گزر بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی دو باتیں کر بھی لے گا اپنا دینی بھائی تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کسی وقت کسی بندے نے صحیح طور پر ہمارے طرف نہیں دیکھا تو بیچارہ گھر میں پریشان بھی تو ہو ہی سکتا ہے نا، کسی تکلیف کا شکار بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی وقت صحیح کر کے ہمارا پروٹوکول نہیں کیا تو کسی درد کا شکار بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہر وقت کے شکوے بندے کو بے چین کر دیتے، ہر وقت کی شکایتیں اس کے دل کے اندر ناشکری پیدا کرتی، ہر وقت کے گلے اس کی مربت کو لے جاتے ہیں، ہر وقت الجھاؤ کچھ ہو نہ جائے، وسوسہ، غلبہ، انجانا خوف کمزور کر دیتا ہے بندے کو، کمزور۔ طاقتور ایک کی چیز کرتی ہے کہ اس کے لہجے میں حضور کی محبت ہو، وہ رج کے سجدے کرنے والا ہو، مصلی پہ بیٹھنے والا ہو، رب سے دعائیں مانگنے والا ہو، وہ تلاوت قرآن مجید والا ہو، وہ حضور کی نعت سننے والا ہو۔ وہ دینی کام بھی اگر بندہ کرے نا انا پرستی کے لیے تو اللہ ماشاءاللہ دینی کام بھی سکون نہیں دیتا۔ دینی کام کرنے والا بھی اگر اخلاص سے نہ کرے تو سکون نہیں آتا۔ کوئی بندہ دنیاوی کام بھی اگر کرے نا، دنیاوی کرے ذرا صحیح کر کے کرے، مخلص ہو کر کہ میں نے اس میں سے روزی روٹی کمانی ہے، تو اخلاص سے للہ، تو کام بندے کو سکون دینے لگتا ہے۔ ہم نا تلخ ناراض پریشان الجھے سے، فلانے نے بات نہیں مانی وہ چھوڑ دے یار، لوگوں کو گنجائش دے۔ جب اللہ معاف کرتا ہے بندوں کو۔ وہ ایک صحابی اپنے غلام سے خفا تھے، اسے مار رہے تھے تو محبوب آ گئے، کہا کیوں مارتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کتنا کو معاف کروں؟ تو حضور فرمانے لگے جتنا رب تجھے کرتا ہے اسے پیش نظر رکھنا، تو پھر تو اسے معاف کر، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ وہ کتنا معاف کرتا ہے، ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیز تھوڑا سا نا درگزر، تھوڑا سا، میں یہی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ لوگوں کی غلطیاں اس طرح ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ان کے اندر غلطی کوئی نہیں۔ وہ خدا کے بندے گناہگار ہو کے، خطا کار ہو کے، تو لوگوں کی خطاؤں کو یوں ڈسکس کرتا ہے، اور اس طرح سے تیرا لہجہ ہے، یعنی اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے کی ایک نظر آ جاتی، اپنی ساری غلطیوں سمیت، کوتاہیوں سمیت اپنے آپ سے محبت ہے، اور دوسرے کی ایک نظر آ گئی تو اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اپنے انداز میں محبت لائیں، حضور سے پیار کرو گے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، انداز خوبصورت ہو جائیں گے، جینے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کر کے سونا ہے آپ نے، وضو کر کے سونا ہے، عشاء پڑھ کے سونا ہے، اور درود و سلام زبان پہ ہو تو آنکھ لگ جائے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ یہ 3 کام آج آپ نے ضرور ذہن میں رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔